press or print media or electronic media, there is a Manchurima, she does Purale over the press conference to Shrikshe. The press conference Munga the Pupa, the Muli, the Hat, that's the Kauliku. Singing the Task of Others, the Pupa, the Muli, the Hat, your Etihad approach the रोज कभी मसाइल दी और कभी स्टूड्स दी कभी किशाली दी दागे रहल पारा लेवल के दन्ना जिकम मसाइल दी दागे रहल पारा दा इतिहाद में रोकड़ो नन मास्टर पर स्टेट माने द आवामी वर्कर्स पार्टी सुबाई सदर शाह प्रोटेक्शन नास्ते द नेशनल पार्टी उम्मा वादर तरफ ना डॉक्टर सरफराज से नास्ती द पाकिस्तान मजदूर किसान पार्टी तरफ ना शकील वहीदुल्ला साहब नास्ती और पुलिस तहरीक तरफ ना ज़हर शाह साफ़ी साहब अदर की मौजूद थी दा मुंगा बुनियादी नन दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से दा इंजम अगस्त वानी चिकम सूबाई हुकूमत की तरफ से Khyber Pakhtunkhwa Action and Aid of Civil Power Ordinance 2019 जो नाफिज किया गया था उसके बारे में हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे हम ये समझते हैं कि ये ऑर्डिनेंस ये कानून वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी ऐसी जजमेंट्स हैं जिसकी भी इसमें खिलाफ वर्जी मौजूद है। इस हवाले से हम ये समझते हैं कि ये कानून आइन की खिलाफ वर्जी है और ख़ुसूसन इसमें हम जो समझते हैं कि ख़ुसूसन आर्टिकल 4, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10, आर्टिकल 10A की इसमें वायलेशन की गई है। आर्टिकल 4 जो है वो ख़ुसूसन इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन एक्सेट्रा है और उसमें पूरा एक प्रोसेस दिया गया है, ड्यू प्रोसेस दिया गया है। साथ ही साथ आर्टिकल 9 जो है वो सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, आर्टिकल 10 जो है सेफगार्ड्स एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन और आर्टिकल 10A राइट टू फेयर ट्रायल जो है इसको हम समझते हैं कि इस कानून के तहत इन चीज़ों को वायलेट किया गया है। अगर आप यहाँ पे कानूनी माहिरीन भी मौजूद हैं वो ज़्यादा बेहतर इसको बता सकेंगे, लेकिन आइन में फंडामेंटल राइट्स को एक अलग मकाम दिया गया है और फिर उसमें भी फंडामेंटल राइट्स में भी कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि इवन इमरजेंसी में भी वो सस्पेंड नहीं हो सकते और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से न्यूमरस जजमेंट्स आ चुकी हैं। नैब लॉ में भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर बात हो चुकी है, बाकी उसमें भी कि भाई ये खास प्रोविजन जो है इनको प्रेस और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के Manchurima she does Purale over the press conference to Shrikshe. The press conference Munga the Pupa, the Muli, the Hat, that's the Kauliku. Singing the Task of Others, the Pupa, the Muli, the Hat, your Etihad approach the रोज कभी मसाइल दी और कभी स्टूड्स दी कभी किशाली दी दागे रहल पारा लेवल के दन्ना जिकम मसाइल दी दागे रहल पारा दा इतिहाद में रोकड़ो नन मास्टर पर स्टेट माने द आवामी वर्कर्स पार्टी सुबाई सदर शाह प्रोटेक्शन नास्ते द नेशनल पार्टी उम्मा वादर तरफ ना डॉक्टर सरफराज साहब नास्ती द पाकिस्तान मजदूर किसान पार्टी तरफ ना शकील वहीदुल्ला साहब नास्ती और
پولیس تحریک طرفنا زہر شاہ صافی سے دلته موجود دي. دا مونږ بنیادی نن دا پریس کانفرنس چې دی دا په 15 اگست باندې چې کوم صوبائی حکومت کی طرف سے خیبر پختونخوا ایکشن اینڈ ایڈ آف سول پاور آرڈیننس 2019 جو نافذ کیا گیا تھا، اس کے بارے میں ہم یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آرڈیننس، یہ قانون وائلیٹو آف دی کانسٹیٹیوشن اور فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کی بہت سی ایسی ججمنٹس ہیں جس کی بھی اس میں خلاف ورزی موجود ہے. اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون آئین کی خلاف ورزی ہے، اور خصوصاً اس میں ہم جو سمجھتے ہیں کہ خصوصاً آرٹیکل 4، آرٹیکل 9، آرٹیکل 10، آرٹیکل 10A کی اس میں وائلیشن کی گئی ہے. آرٹیکل 4 جو ہے وہ خصوصاً انوائلیبلٹی آف ڈگنیٹی آف مین ایکسیٹرا ہے، اور اس میں پورا ایک پروسیس دیا گیا ہے، ڈیو پروسیس دیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ آرٹیکل 9 جو ہے وہ سیکیورٹی آف پرسن، آرٹیکل 10 جو ہے سیف گارڈز ایز ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن، اور آرٹیکل 10A رائٹ ٹو فیئر ٹرائل جو ہے. اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس قانون کے تحت ان چیزوں کو وائلیٹ کیا گیا ہے. اگر آپ یہاں پہ قانونی ماہرین بھی موجود ہیں، وہ زیادہ بہتر اس کو بتا سکیں گے، لیکن آئین میں فنڈامنٹل رائٹس کو ایک الگ مقام دیا گیا ہے، اور پھر اس میں بھی فنڈامنٹل رائٹس میں بھی کچھ ایسے پروویژنس ہیں جو کہ ایون ایمرجنسی میں بھی وہ سسپینڈ نہیں ہو سکتے، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کی طرف سے نیومرس ججمنٹس آ چکی ہیں. نیب لاء میں بھی سپریم کورٹ کی طرف سے اس پہ بات ہو چکی ہے، باقی اس میں بھی کہ بھئی یہ خاص پروویژن جو ہیں ان کو ان کی جگہ خیبر پختونخوا کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے، اور الٹا جو ہم خوش ہو رہے تھے اور ہم جو وہ ہو رہے تھے کہ پختونوں کی ایک مؤثر آواز فاٹا کی مین اسٹریمنگ سے اور مرجر سے پیدا ہوگی، وہ تو اور اس طرح لگ رہا ہے کہ فاٹا کی حدود کو بڑھایا جا رہا ہے اور صوبے کو بھی فاٹا میں ضم کیا جا رہا ہے. تو یہ اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہ صرف فاٹا کے لوگوں کے ساتھ بلکہ ہمارے خیبر پختونخوا کے تمام لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ چونکہ یہ قانون اس میں کہتے ہیں کہ آرٹیکل 245 کے نیچے یہ آرم فورسز کو کال کر سکیں گے، اور جیسا کہ آپ آرٹیکل 245 کو پڑھیں تو اس میں تو پھر ہائی کورٹ کی جو ریسٹرکشن جو ہے وہ بھی اس لحاظ سے ختم ہو جاتی ہے، کورٹس کی جو ریسٹرکشن ختم ہو جاتی ہے. تو جو فاٹا کے لوگوں خوش ہو رہے تھے کہ وہاں پہ ان کو ایک آئینی اور قانونی حق ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا، سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا مل گیا ہے، لگ تو اس پر رہا ہے کہ اس قانون کے آنے کے بعد وہ حق جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے لوگوں سے بھی چھین لیا گیا ہے. اور اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے. پھر ایک عجیب بات، 5 اگست کو ہم کہتے ہیں کہ ایک کالا دن تھا کہ اس پہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی اور ان کے حقوق چھینے گئے. وہاں پہ آرٹیکل 370 کو ختم کر کے ایک اوپن جیل بنا دیا گیا. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو 5 اگست کو یہاں پہ بھی یہی قانون نافذ ہوتا ہے. تو ہم کیا میسج دے رہے ہیں؟ ایک طرف ہم
نیشنل UN جنرل اسمبلی میں اور دوسری جگہوں میں اس بات کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جی کشمیر کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور وہاں کے حقوق سلب کیے گئے ہیں، اور دوسری طرف اسی طرز کا قانون جو ہے وہ ہمارے صوبے کے اوپر نافذ کر دیا گیا. تو یہ ہم کیا میسج دینا چاہتے ہیں اور ہم کس طرح یہ اپنا کیس کشمیر کا بھی آگے بلڈ کر سکیں گے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو اس لحاظ سے اس کی وضاحت ان کو کرنی چاہیے کہ اسی دن اسی وقت جب وہاں پہ یہ عمل کیا جا رہا تھا تو یہاں پہ اس قسم کا قانون لانے کی کیا ضرورت تھی. ساتھ ہی ساتھ اس میں سیکشن 9(3) جو ہے اس میں تو یہ قانون صرف ہمارے صوبے کے لوگوں کے اوپر نہیں بلکہ ملک میں موجود کسی بھی صوبے کسی بھی علاقے میں آپ کسی کو بھی اس قانون کے تحت اریسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک صوبہ آیا پورے ملک کے لیے قانون سازی کر سکتا ہے اور اس قسم کا قانون لا سکتا ہے کہ جو کہ وہ پورے ملک کے اوپر لاگو ہو جائے. اگر آپ آئین کی کو پڑھیں اور آئین کی تشریح وہ کریں تو صوبہ تو اپنی صوبے کی حدود کے حد تک ہی قانون سازی کر سکتا ہے. تو اس میں بھی ایک تضاد پایا جاتا ہے کہ ایک صوبہ ایسا قانون بنا رہا ہے کہ جو کہ پورے ملک کے اوپر لاگو کیا جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ہیومن رائٹس کمیشن اور ہیومن رائٹس کی جتنی آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا ہے اور ان کی نظر میں اس قسم کے قانون آنے سے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوگی. اس کی بھی سمجھ ہمیں نہیں آتی کہ ایک طرف تو یہ نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ جی ہم امن لے آئے ہیں اور دہشت گردی کو ہم نے شکست دے دی ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ ترقی کا دور سفر شروع ہو. اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس قسم کا قانون پھر سے نافذ کیا جا رہا ہے. تو یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ حالات بہتر ہو گئے ہیں اور دوسری طرف آپ اس قسم کا قانون لا رہے ہیں کہ جو کہ جنگ کے حالات میں بھی اگر آپ جو ایمرجنسی پروویژنس ہیں آئین کی اس کو بھی پڑھیں تو وہ بھی اتنی سخت نہیں ہے جو کہ اس قانون کے تحت جو پروویژنس دی جا رہی ہیں سیکیورٹی فورسز کو. اور سچویشن موجود ہے کہ ان کو اس قسم کے قانون لانے کی ضرورت پڑی. ہم نے پچھلے دنوں پختونخوا جمہوری اتحاد کی میٹنگ اس کے اوپر کی اور اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس آئین اس قانون کو ہم نہ صرف اپنے آئینی حقوق کے اوپر انفرنجمنٹ سمجھتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر انفرنجمنٹ سمجھتے ہیں بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت اور جمہوری اداروں کے اوپر بھی ایک لحاظ سے حملہ کیا گیا ہے، رول آف لا کے اوپر حملہ کیا گیا ہے. ایک تو صوبائی اسمبلی سیشن میں تھی، اس دوران میں آرڈیننس کے ذریعے ایسا قانون نافذ کرنا وہ بھی آئین کی اور قانون کی خلاف ورزی ہے. پھر دوسری طرف اس قسم کا قانون لانا جس سے جمہوری اداروں اور رول آف لا کو نقصان پہنچے گا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے ہمیں کسی صورت منظور نہیں. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو ہم ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم ایک اویئرنیس مہم شروع کریں گے جس میں شروع ہم ایک سیمینار سے کریں گے جس میں ہم ساری اپوزیشن پارٹیوں کو بھی بلائیں گے، سول سوسائٹی کی آرگنائزیشنز کو بلائیں گے، ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز کو بلائیں گے اور اس کے اوپر لوگوں کو آگاہ کریں گے کہ یہ ایک ایسا قانون لا رہے ہیں جو کہ آہستہ سے جمہوریت
کو اور جمہوری نظام جا رہی ہے اور جس سے ہمارے سارے آئینی اور قانونی حقوق جو ہیں وہ سلب کیے جا رہے ہیں. تو ہم اس کے لیے ایک اویئرنیس مہم بھی شروع کریں گے اور یہ ہمارا وہ ہوگا کہ وی ول ریزسٹ دس اس آرڈیننس کو ٹوتھ اینڈ نیل اور اس کو آخری حد تک ہم ریزسٹ کریں گے. میں چاہوں گا کہ قانونی جنگ کے ساتھ ساتھ ہم اپنی جمہوری جنگ بھی لڑیں گے اور قانونی جنگ دونوں ساتھ ساتھ اس کو آگے لے کے چلیں گے. میں چاہوں گا کہ